शहबाज शरीफ साहब का महंगाई मार, गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। अस्सलाम वालेकुम, सदाकतनामा में खुश आमदीद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को अगर देखा जाए तो एक बार फिर महंगाई जो है वो आसमान से बातें करने जा रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 8 रुपये महंगी हुई, इसी तरह कुकिंग ऑयल घी ख़ास तौर पर महंगी हुई है। एक आम आदमी कितना मुतासर हुआ और कैसे सफ़र कर रहा है, जो एक दिहाड़ीदार है वो कैसे गुजारा करेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमने मदऊ कर रखा है, मईशत के माहिर हैं, सियासी तजिया कार भी हैं, कालम निगार भी हैं, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, जनाब डॉक्टर फ़रक सलीम साहब। सर खुश आमदीद, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर यही बताइएगा कि मईशत के भी माहिर हैं, आपकी गहरी नज़र होती है माशी मामलात में, उसके साथ साथ सर आप कालम निगार भी हैं, सियासी तजिया कार भी हैं, ये सारे मुश्किल काम एक वक्त में कैसे कर पाते हैं सर? सदाकत साहब, सियासत वाला मामला तो आपने मुझे मुफ्त में क्रेडिट दे दिया। सियासत तो सीरियसली मेरी समझ में नहीं आती है। मईशत का तालिब इल्म बड़ी पिछले 25-30 साल से रहा हूँ और मेरा ख्याल है मेरा पैशन है इकोनॉमिक्स रियली। वो मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी हद तक समझ पाता हूँ। तो मईशत के बारे में सर अगर समझते हैं तो एक बात ये बताइएगा कि मुआशी माहिरीन जो अक्सर गर्दिशी जो कर्जा उसका जिक्र करते हैं, सर आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि ये है क्या, कौन जानना चाहते हैं कि ये क्या है, किस चक्कर में हम फंसे होते हैं? कि अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने अगर कोई मईशत की बिल्डिंग खड़ी करनी है, 100 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी जो बुनियाद है वो आपका पावर का सेक्टर है। ये जो गर्दिशी कर्जे की आप बात कर रहे हैं, तो अगर बुनियाद आपकी कमज़ोर होगी तो आप सोचिए कि उसके ऊपर आप मईशत की बिल्डिंग क्या तामीर करेंगे। पावर सेक्टर पाकिस्तान का जो है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा माशी चैलेंज बना हुआ है, और उसमें सिर्फ बिजली नहीं है, अब तो गर्दिशी कर्जा जात जो हैं वो 2-4 और सेक्टर्स में भी फैल गए हैं। यूजुअली हम ये कहते हैं कि बिजली का गर्दिशी कर्जा है। देखिए, इस वक्त कोई 300-350 बिलियन रुपीज़ की सालाना बिजली चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। 200-250 बिलियन हम महंगी बिजली के जो मुआहदे कर रखे हैं हमने निजी बिजली घरों के साथ, 200-250 बिलियन का वहाँ नुकसान हो जाता है। कोई 150 बिलियन के ऐसे बिल हैं जो वो अपना बिल भेजता है लेकिन उसकी वसूली नहीं होती, जमा नहीं होती। अब अगर आप इन तीनों को जमा कर लें, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं पावर सेक्टर की, इनको आप जमा कर लें तो 700-750 अरब रुपया सालाना। अब होता यह है कि बिजली घरों ने बना दी, उनको हुकूमत ने पैसे देने हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में सिर्फ बायर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, जितनी भी बिजली बनती है इस मुल्क के अंदर वो हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदती है। अब वो जो बिजली घर पैसे मांगते हैं उतने पैसे उनको हुकूमत दे नहीं पाती। जब उनको दे नहीं पाती, उन्होंने तेल ख़रीदना है, ईंधन ख़रीदना है बिजली बनाने के लिए, तो वो जिससे ईंधन ख़रीदते हैं या बिजली ख़रीदते हैं वो उसको पैसे नहीं दे पाते। वो यूजुअली PSO होता है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो उनको ईंधन फराहम करता है, उसको पैसे पूरे नहीं मिलते हैं। जब ईंधन फराहम करने वाले को पैसे पूरे नहीं मिलते हैं तो वो ईंधन जो इंपोर्ट करता है मुल्क से बाहर से, क्योंकि तेल तो हमारा 90% मुल्क के बाहर से आता है, वो उसको पैसे नहीं दे पाता, तो ये गर्दिशी कर्जा बनना शुरू हो जाता है। PSO ने पैसे देने हैं ईंधन इंपोर्ट करने वाले को, सही है। निजी बिजली घर ने पैसे देने हैं क्योंकि उसने PSO को पैसे देने हैं, उसको पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं जितनी बिजली उसने बनाई है, क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपकी बिलों की वसूली पूरी नहीं हो रही है, तो ये गर्दिशी कर्जा जात बन जाते हैं। अब ये बिजली के सेक्टर में नहीं, अब ये PSO का भी एक गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। PSO का इस वक्त अंदाज़ा कीजिए कि बिजली के शोबे के अंदर इस वक्त कोई 2500 अरब रुपए का, 2.5 ट्रिलियन रुपीज़, 2500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। उसके अलावा PSO के पास कोई 1000 अरब का गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। इसी तरह अब गैस का सेक्टर है, जब से हमने LNG तीनों जो हैं ये उसमें एक अलग से गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो गैस का शोबा है, ये जो सुई सदन हम कहते हैं और सुई नॉर्दर्न कंपनीज चल रही हैं, इनमें लगभग $4 अरब की गैस चोरी हो जाती है साल की। सोचिए कि हम $4 अरब देते हैं LNG ख़रीदने के लिए कतर को, और अपने मुल्क में गैस चोरी हो रही है। तो ये सारे गर्दिशी कर्जाजात हैं, और अगर गर्दिशी कर्जाजात को कंट्रोल कर लिया जाए, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स मैंने आपको बताई, तो आप सोचिए कि इतना अमीर मुल्क है,
اتنے نقصان کرتے چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم ایک پوائنٹ ہمیں بتایا ہے، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان دونوں محکموں میں خاص کر کے بجلی چوری اور جو گیس چوری ہے اس میں ان کی اپنے ملازمین ملوث ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جیسے لوگ اگر یہ بات کریں تو حکومت اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ چونکہ جو ملازمین ہیں ان کا جو شروع میں کوئی کوٹا تھا وہ کوٹا اپنا استعمال کرتے ہیں، پلس وہ اپنے رشتہ داروں میں بھی دیتے ہیں اور اسی طرح وہ فروخت بھی کرتے ہیں، تو اس کی روک تھام کیوں نہیں ممکن؟ دیکھیے صداقت صاحب، پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی حکومت گھس جاتی اس شعبے کا ہو جاتا ہے بیڑا غرق۔ بجلی کے شعبے میں حکومت کیوں گھسی ہوئی ہے؟ آپ سوچئے کہ گندم کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے، فلور پرائس آپ کو دیتی ہے۔ جی بالکل۔ گنے کی شعبے کے اندر حکومت گھسی ہوئی ہے۔ چینی کی شعبے کا بیڑا غرق، چینی مہنگی ملتی ہے، قلت ہو جاتی ہے، گندم کا بیڑا غرق۔ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں جو چاول ہے اس میں حکومت نہیں ہے، تو اس کا آپ سوچئے کہ $2.5 بلین کی سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ چاول کی قلت ہو جائے پاکستان کے اندر۔ جس شعبے میں حکومت گھس جاتی ہے اس شعبے کا ہو جاتا ہے بیڑا غرق۔ اب حکومت کیوں سارے ملک کی بجلی خریدتی ہے اور سب کو سپلائی کرتی ہے؟ گیس کے شعبے میں بھی گھسی ہوئی ہے، گنے کا قیمت بھی وہ فکس کرتی ہے، گندم کی قیمت بھی وہی فکس کر رہی ہے۔ تو جس شعبے سے آپ حکومت کو نکالتے چلے جائیں گے اس میں بہتری آئے گی، اس میں بہتری آئے گی۔ اور ایک اس کا بڑا زبردست اگزامپل جو ہے وہ ہمارا یہ موبائل فون۔ موبائل فون کے اندر حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ موبائل کمپنیوں کے جو ریٹ ہیں پاکستان کے اندر یہ دنیا میں سستے ترین ہیں، دنیا میں۔ یہاں میں جتنی مرضی فون کر لوں سر آپ کا کتنا بل آ اور یہ جائے؟ جو ان کے ٹیکسز ہیں 100% انہوں نے بڑھا دیا، پھر اس میں گورنمنٹ کیوں بڑھا رہی ہے؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، آپ اپنا موبائل کا بل دیکھ لیں، میں دن رات موبائل کرتا رہتا ہوں، 2-2.5 ہزار روپے سے زیادہ بل نہیں آتا۔ میں یہی کام اگر برطانیہ میں کروں یا کینیڈا میں کروں، آپ یقین کیجئے $150-200 ہفتے کا بل آتا ہے، ہفتے کا، جو یہاں پہ 5-6 مہینے کا نہیں آتا۔ یہاں پہ حکومت نہیں ہے، زبردست کمپٹیشن کروا رکھا ہے کمپنیز کا آپس میں، اس سے ٹیکسز بھی لے رہے ہیں جو آپ نے کہا، ان کمپنیوں کے اوپر ٹیکسز بھی لے رہے ہیں، اور ان کے باوجود اتنی ایفیشنٹ ہے۔ تو حکومت کو نکال دیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپس میں کمپٹیشن کروا دیں، سب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور کنزیومر کو بہترین قیمت دیں۔ ڈاکٹر صاحب فون پر بھی کوئی ٹیکسز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی ٹیلی فون اور ٹیکسز کی، تو اس وقت یہ جو کمپنیاں ہیں اور جو موبائل ٹیلی فون ہے، پی ٹی نے بھی کوئی ٹیکس بڑھائے ہوئے ہیں یا لگائے ہوئی ہیں، تو کتنے ٹیکس ہیں اور کس مد میں یہ گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موبائل فون اور موبائل کا کمپنیاں جو ہیں، دس از دا فیوچر، مستقبل ہے۔ دیکھیے اتنے پاکستانیوں کا بھی اب اپنے موبائل کے اوپر کاروبار چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں، اتنے سارے کام اس کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کو حکومت کو انکریج کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک کے اندر بھی آپ فون بنائیں، لیکن اندر بنانے والوں کو بھی کمپٹیشن دیں کہ باہر سے بھی فون آئیں گے، آپ بھی بنائیں، آپ کو بھی کوالٹی اپنی بڑھانی ہے۔ دیکھیے جیسے کاروں کا شعبہ ہے، اس میں حکومت نے لوکل کمپنیاں بنا رکھی ہیں۔ آپ کو ہونڈا اور سوک 40-50 لاکھ روپے کی گاڑی اور ٹیکنالوجی 15 سال پرانی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کمپٹیشن بند کر دیا۔ آپ باہر سے کوئی کار آتی ہے تو اس کے اوپر بے تحاشا ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہاں پہ وہ منوپلی بنا کے بیٹھے ہیں اور مال بنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کمپٹیشن بہت ضروری ہے۔ پچھلے 50 سال کی معاشی تاریخ جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ٹریڈ ریسٹرکشنز گرا کے کی ہے۔ آپ اوپن کر دیں، ساری دنیا سے آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ سوچئے کہ سال بھر پہلے جب وہ چینی کا بڑا ایشو آ رہا تھا، چینی کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، چینی کا ایک کارٹیل ہے بڑا سٹرونگ پاکستان کے اندر، مل مالکان ہے کوئی 80 کے قریب، وہ ادھر سے گنے کی قیمت کنٹرول کر لیتے ہیں، چینی کی قیمت کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے، آپ سوچئے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفرنس آف ویلتھ، یعنی کہ آپ کی پیسوں کی منتقلی ہوتی ہے، غریب کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور امیر کی جیب میں پیسہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کو توڑنا بڑا آسان کام ہے، اس کو توڑنا نہایت آسان کام ہے اگر حکومت کرنا چاہے تو۔
آج اگر حکومت یہ کہہ دے کہ بھائی جتنا دل چاہتا ہے اب جس مرضی ملک سے چینی امپورٹ کر لیں، ہم کوئی ڈیوٹی نہیں لگائیں گے، اور آپ مل کے مالک ہیں پاکستان میں، آپ کا جتنا دل چاہتا ہے جتنی مرضی چینی جس کو مرضی ایکسپورٹ کر دیں، ہم کسی قسم کی سبسڈی نہیں دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان دو قوانین کا اگر یہ دو حکم آ جائیں، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی۔ جس ملک میں سستی ترین چینی ہوگی وہ کراچی میں بیپاری بیٹھے ہیں، وہاں سے امپورٹ کر کے آپ کو سپلائی شروع کر دیں گے۔ تو کارٹل کو توڑنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، لیکن یہاں پہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس کو توڑنا بھی چاہیے۔ یقیناً ہمیں جو موجودہ حکومت ہے اس پر یقین ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو ایسا کام کر پائیں، لیکن جو یہ شوگر مافیا یہ حکومت گرانے میں ان کا ہاتھ ہے، اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے، تو پھر یہ کیسے کرے گی؟ جی ممکن ہے ویسے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ادارہ ہے جو کمپٹیشن کمیشن کہلاتا ہے پاکستان کے اندر، جو بنیاد ہے کیپٹلزم کی، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ریگولیٹری ایجنسی جس کو کہتے ہیں، جیسے کمپٹیشن کمیشن ہے، جیسے نیپرا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے 22 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے، اور جو منوپلی بنانے کی کوشش کریں ان کو توڑنا ہے۔ اس کے قوانین بڑے سٹرونگ ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ان کارٹیلز کو توڑ دیں، آپ چینی کے کارٹیل کو توڑ دیں، آپ کاروں کا جو کارٹیل بنا ہوا اس کو توڑ دیں، بجلی کا مافیا بہت بڑا بن گیا پاکستان کے اندر، آپ اگر ان کو توڑ دیں تو آپ سوچئے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا، اور ان کارٹیلز کو پھر کمپیٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب لوڈ شیڈنگ سے عوام کا تو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سے قومی خزانے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس سے کتنا فائدہ لیتی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ سے کسی کا بھی فائدہ ہوتا۔ لوڈ شیڈنگ سے نہ حکومت کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے۔ دیکھیے، اس وقت پرابلم جو ہے 20 سے 21 ہزار میگا واٹ اس وقت بجلی ہم بنا رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ جو ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 26 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے، تو 5-6 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج آ رہی۔ اس کا رول آف تھم کہلاتا ہے کہ اگر 1000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے تو سمجھیں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ تو یہاں پہ اوسطاً آپ سمجھیے کہ پورے ملک کے اکراس کوئی 5-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی، گاؤں میں زیادہ ہو رہی، شہروں میں کم ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہمارے پاس وہ 35 ہزار میگا واٹ کی، یعنی کہ ہم زیرو لوڈ شیڈنگ پہ جا سکتے ہیں۔ جتنی ملک کو ضرورت ہے بجلی کی، اس سے زیادہ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے، لیکن ہم وہ استعمال نہیں کر رہے، بنا نہیں پا رہے۔ تو پھر وہ تو گورننس کا ایشو آ گیا، مس مینجمنٹ کا ایشو آ گیا۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے خسارے ہو رہے ہیں بجلی چوری کی شکل میں، مہنگی بجلی کی شکل میں، بل نہ وصول کرنے کی شکل میں، یہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت صرف معاملہ پیسے کی مینجمنٹ کا ہے، ورنہ لوڈ شیڈنگ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ٹیکسٹائل ملک کو فروغ ملا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارا بیرونی ممالک میں جو پاکستانی کپڑے کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھی، اور اس سے بہت زیادہ، تو کوئی ایسی بات ہے آپ نے دیکھا کبھی؟ دیکھیے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، ہم تقریباً 31 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے، لیکن تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں 7 یا 8 سال پہلے ہم نے 31 ارب ڈالر کی ایک لمٹ ہٹ کی تھی، اس سے زیادہ کی تھی، تقریباً اسی کے لیول پہ 7-8 سال لگے ہمیں پہنچنے میں۔ 7-8 سال پہلے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہم سے کم ہوا کرتی تھیں، ہم 31 ارب پہ تھے، وہ تقریباً 26-27 ارب پہ تھے۔ پچھلے 6-7 سالوں میں وہ پہنچ گئے ہیں 40-45 ارب پہ، اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں 6-7 سال پہلے کھڑے تھے۔ تو ہمارا ایکسپورٹ کا شعبہ تو ریئلی ان ایفیکٹ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اس میں اضافہ ہوا، لیکن وہ ٹارگٹ ہم پھر وہاں پہ پہنچے جو 6-7 سال پہلے جہاں پہ ہم بیٹھے تھے۔ تو ایکسپورٹ میں سچ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ سر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ ریلیف پیکیجز دیے انہوں نے یا کوئی اور وجہ ہوئی؟ سر دیکھیے، یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ امپورٹ تو ہم کر جالتے ہیں 70-71-75 ارب کی شاید اس سال امپورٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں اتنی بڑی امپورٹ ہم نے کبھی نہیں کی، کی، اور ایکسپورٹ پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں 30 اور 31 ارب پہ۔
اب آپ سوچئے جو ملک 70-75 ارب کی امپورٹ کرتا ہے، 30-31 ارب سے اوپر اس کی ایکسپورٹ نہیں جاتی، 40-45 ارب ڈالر کا سالانہ تجارتی خسارہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان نہیں کا دیکھا، اتنا بڑا نہیں دیکھا، تجارتی خسارہ نہیں نہیں دیکھا۔ دیکھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے روپے کی قیمت کیوں گر رہی ہے؟ تو نیچرلی گرے گی اگر آپ اتنا بڑا تجارتی خسارہ کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو جو ٹریڈ بیریئرز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ٹیلی فونوں کے اوپر ہم نے لگا رہے ہیں، لگا دی ہے کہ اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی لگا دی ہے اور کمپٹیشن نہیں ہونے دے۔ ایک تو ٹریڈ بیریئرز کمپلیٹلی ختم کرنے ہوں گے، اور دوسرا جتنے کارٹلز ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں ان سب کو توڑے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ پھر صداقت صاحب ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں عموماً، سیاست اور معیشت کا ایک بڑا گہرا تعلق۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اس وقت دو بیانیے چل رہے ہیں ملک کے اندر، ایک بیانیہ ہے معیشت کو بہتر کرنے کا، دوسرا بیانیہ چل رہا ہے خانہ جنگی کا۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت وہ خانہ جنگی کا بیانیہ لے کے ملک میں پھیلا رہی ہے۔ اب میرے نزدیک یہ دونوں بیانیے جو ہیں، معیشت کی بہتری کا بیانیہ اور خانہ جنگی کا بیانیہ، یہ دونوں اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے، دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان میں رہنے والے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس بیانیے کو دفنانا ہے۔ اگر آپ نے خانہ جنگی کے بیانیے کو دفنانا ہے یا آپ نے معیشت کی بہتری کے بیانیے کو دفنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب امپورٹ ایکسپورٹ پہ مزید بات کریں، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ جی ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، اس سے کتنا فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور گروتھ ریٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہمارا اس میں کمی، جو کہ مفتاح اسماعیل نے بھی اس پہ کوئی خاص بات نہیں کی، تو کیا ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس وقت مستحکم ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ صداقت صاحب بڑے سارے سوال اکٹھے کر ڈالیں آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے اپریل کی 11 تاریخ کو سر میاں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا۔ اس دن اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے خزانے میں 10 ارب ڈالر پڑا۔ اب 10 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 5 یا 6 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے ہیں۔ آپ سوچیے کہ اتنا بڑا ملک، 22 کروڑ کی عوام، اور آپ کے پاس پیسے رہ جاتے ہیں 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اتنا خطرناک معاملہ تھا۔ اس وقت جو عالمی منڈیاں ہیں وہاں پہ پاکستان کے بانڈز گر رہے تھے، روپیہ بڑی تیزی سے آپ کو یاد ہے گر رہا تھا، اسٹاک مارکیٹ گر رہی تھی۔ تو اندیہ یہ دیا جا رہا تھا، جو عالمی منڈیاں ہیں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان جا رہا ہے ایک اور سری لنکا بننے، کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے چلا ہے۔ بہت ہی مشکل وقت تھا وہ حکومت وقت کے لیے۔ مئی کی 27 تاریخ کو اگر آپ وہی چیزیں، وہی مارکیٹس واپس سے دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، روپیہ دوبارہ سے ڈالر کے سامنے چڑھنے لگا، عالمی منڈیوں میں جو ہمارے بانڈز بک رہے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک ٹرن اراؤنڈ میں نے سوچا، دیکھا ہے کہ ایک یو ٹرن نظر آنے لگا، نظر آیا۔ اب پیغام یہ آ رہا تھا کہ جی پاکستان شاید ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ اپریل کی 11 تاریخ کو یہ پیغام آ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ میں جانے لگا ہے۔ تو 46 دنوں کے اندر مئی کی 27 تاریخ کو آپ دیکھیے کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکے تھے۔ تو یہ لگ رہا یہ ہے کہ معیشت کچھ مستحکم ہونے لگی ہے، لیکن ابھی بھی خطرے جو ہیں، خطرات جو ہیں بدستور قائم ہے۔ وہ آپ سوچئے کہ بجٹری خسارہ جو ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ تقریباً 5000 ارب روپے کا، وہ پاکستان کی معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تجارتی خسارے کی ہم نے بات کی، بلند ترین خسارہ ہے۔ یہ دو سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز صداقت صاحب، اس میں سے صرف ایک ملک ایسا ہے جو مہنگا تیل خرید رہا ہے عالمی منڈی سے اور اپنے ملک کے اندر سستا بیچ رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔
کوئی بھی دنیا کا ملک یہ نہیں کر سکتا کہ مہنگا تیل لیتا چلا جائے اور ملک کے اندر سستا بیچتا جائے. ٹھیک ہے. تو ابھی پیٹرول جو ہے میرے حساب سے 30 سے 40 روپے فی لیٹر مزید بڑھانا پڑے گا. ڈیزل کی بڑی کمی ہے عالمی منڈی میں، اور ڈیزل کی قیمت میں میرا خیال ہے 50 سے 60 روپے مزید اضافہ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم رشیا سے لے لیتے تو اس سے فرق پڑتا سر؟ دیکھیے یہ بہت ہی بڑی ایک من گھڑت کہانی سامنے رکھی گئی. روس کا تیل ایسا ہے جو پاکستان کی کوئی بھی ریفائنری ریفائن نہیں کرے گی. ہم نے خام تیل تو آپ اپنی گاڑی میں یا ٹیکسی میں یا بس میں نہیں ڈالنا، آپ نے پیٹرول اور ڈیزل ڈالنا ہے، اس کو ہم ریفائن اس ملک کے اندر نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ روس کہتا ہے کہ میں اپنا تیل صرف روبلز میں بیچوں گا. ہمارے خزانے میں تو کوئی روبلز نہیں پڑے ہوئے ہیں جس سے ہم وہ تیل خرید پائیں. تیسرا ایشو یہ ہے کہ روس کا تیل تو تاریخی طور پہ ڈسکاؤنٹ پہ بکتا تھا. تاریخی طور پہ ڈسکاؤنٹ پہ بکتا ہے کہ اس کا سلفر کانٹینٹ بہت ہائی ہے. اس تیل کے اندر جو سلفر ہے وہ 1.82% تک چلا جاتا ہے. وہ یوکرین کی جنگ سے پہلے بھی $10-15 کا ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، اس وقت بھی کوئی نہیں خریدتا تھا. اب وہ $20 سے $25 ڈسکاؤنٹ پہ چلا گیا ہے. انڈیا نے کچھ تیل خریدا ہے اور اس کی وجہ بہت تھوڑا سا خریدا ہے، کوئی 2 سے 3% اس کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس نے روسی تیل خریدا ہے. اور وہ بھی اس لیے خریدا ہے کہ ایک روس کی بہت بڑی تیل کی کمپنی ہے جو روز نیفٹ کہلاتی ہے، اس نے اپنی ایک ریفائنری انڈیا میں کھول رکھی ہے جو اس قابل ہے جو روس کا تیل کو ریفائن کر سکے. اس وقت کوئی 70% روس کا تیل جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بڈ نہیں آ رہا، وہ پڑا ہوا ہے، وہ سمندر میں شپوں میں بھرا ہوا ہے اور اس کو کوئی خریدنے والا نہیں. تو پاکستان کے لیے نہ تو کوئی اس قسم کا ہمارا ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ. ایک خط ضرور لکھا گیا تھا منسٹری پٹرولیم کی طرف سے، صرف ایک خط، اس سے ہم استفادہ نہیں حاصل کر سکتے. جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے اس سے ہمیں کوئی، دیکھیے وہ سیاسی بیانیہ ہے، وہ سیاسی بیانیہ ہے، اس کے پیچھے معاشی حقیقت کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے سر، بجٹ آنے والا ہے، آپ جو آمدہ بجٹ ہے اس کو کس نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کون کون سی ایسی اشیاء ہیں جن پہ مزید ٹیکس لگیں گے؟ کتنی مہنگائی بڑھے گی اور اس سے جو غریب عوام ہے اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ دیکھیے بجٹ آسان ترین لفظ میں ہوتا کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ حکومت کی آمدن کیا ہوگی، بجٹ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات کیا ہوں گے. حکومت کی آمدن کے اوپر تقریباً اتفاق ہو گیا ہے حکومت کا اور IMF کا. وہ چلے ہیں کہ حکومت کے ٹیکسز تقریباً 7.2 خرب روپے کے، 7.2 ٹریلین روپیز کے، 7,200 ارب روپے کے تقریباً ٹیکسز ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ 10 سے 11,000 ارب کا کے اخراجات سامنے آئیں گے. IMF کا کہنا یہ ہے، دیکھیے IMF کی سپرویژن میں یہ بجٹ بنانا ہوگا. اگر ہم IMF کے پیکج کا حصہ بنتے ہیں تو حکمت عملی جو ہے بجٹ کی یہ IMF سے اپروو کروانی. سر اس سے اگر ہم کروائیں گے پھر تو بہت مشکل ہوگا، پھر تو عام آدمی کے لیے دیکھیے آپ کی اور میری اور ملک کی کن پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی کہ آپ IMF کے پاس جائیں. ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنی معاشی پالیسیز کے فقدان کی وجہ سے یا ان میں غلطیوں کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. اگر اس ملک کی معیشت کو کسی نے سیدھی سمت پہ چلانا ہے تو وہ IMF کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. IMF کسی بھی ملک کو، اس کی 75-80 سال کی تاریخ ہے، اس نے کبھی بھی کسی بیمار معیشت کو تندرست و توانا نہیں کیا. اس سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ کام آپ نے، میں نے اور ہماری سیاسی قیادت نے کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ آمدہ بجٹ ہے اس میں پینشنوں اور تنخواہوں میں اضافہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو پھر تو ہم مزید مشکلات کا شکار ہوں گے. دیکھیے بجٹ بنانا حکومت کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز ہوگی. اس وقت بڑا مشکل بجٹ ہمارے سامنے آنے والا ہے. صرف جو اس میں اچھی خبر صداقت صاحب نظر یہ آتی ہے کہ تاریخی طور پہ جب PMLN کی حکومت آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو معیشت کے پہیے کی رفتار ہے وہ کچھ تیز ہو جاتی، اور اس کے نتیجے میں جو اوسطاً آمدن ہے پاکستانیوں کی، آپ کی اور میری، وہ کچھ بہتر ہونے لگتی ہے. تو مہنگائی تو مزید آئے گی، حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، لیکن اس مہنگائی کو برداشت کرنے کی قوت برداشت
ہماری شاید PMLN کی حکومت کے اندر بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جیسے آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے ہماری بہت اہم معاشی صورتحال پر بات ہوئی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی مزید آئے گی اور جو عوام ہے اس کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ ایک مشکل فعل ہے، مشکل عمل ہے، لیکن اس مہنگائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔